Welcome to another broadcast from Victory Church Odessa with Gian, Tracy, and all the wonderful church members. Today, you will listen to the Word of God, wonderful worship and praise music, and a practical application from Scripture for your daily life. Our goal is to exalt the name of our Lord Jesus and to encourage you to develop more faith as you reflect on the Bible. We hope you will enjoy this program. Now let me introduce you to our pastor, Gian. हमारी इबादत की खिदमत 343 में आज सुबह, जिसकी तारीख 21 मई है, और इबादत का मौजू आप में मुकद्दस वजूद है। हम आज खुदावंद की तालीमात को सुनेंगे और उन पर अमल करने की कोशिश करेंगे। और पहली चीज़ जो मैं आप सबसे चाहूँगा कि आप करें कि आप हमारी वेबसाइट vchurch.us पर जाएं और आज की तालीमात के तमाम सहीफ़ों को बआसानी से डाउनलोड कर लें। लेकिन अगर आप अपने घर पर बैठे आराम से टीवी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको आपकी स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाई दे रहा है। अपने फ़ोन का कैमरा निकालें और दिए गए QR कोड की तरफ पॉइंट करके लिंक पर क्लिक करें। इससे आप बआसानी से आज की तमाम तालीमात के सहीफ़े डाउनलोड कर लेंगे और खुदावंद के नाम में उसकी तालीमात को हम आज हासिल कर लेंगे। और मैं अपने तमाम चर्च के अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सब की ईमान से भरपूर खिदमत हमारे चर्च के लिए, विक्ट्री चर्च के लिए, हम उसके लिए आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। और अगर आप भी हमारी मदद करना चाहते हैं तो आपको आपकी स्क्रीन पर हमारी वेबसाइट vchurch.us/give की एक लिंक दिखाई दे रही होगी। आप इस लिंक पर जाएं और अगर आप हमारी इस वजारत की मदद करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर बआसानी से हमारी मदद कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी है कि आप हमें मैसेज करके भी अपने नजराने भेज सकते हैं। हमारा नंबर 4322680007 है। आपने सिर्फ हमें मैसेज करना है और आप जितनी भी रकम नजराने में पेश करना चाहते हैं हमारे सिस्टम में उसका इंदराज कर सकते हैं। और मैं हमारी टीम के मेंबर सेबेस्टियन का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और इसके साथ तमाम सॉफ्टवेयर बनाने वालों का भी और तमाम चर्च के जो अरकान हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। इसके साथ साथ मैं ट्रेसी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। चले अब हम आज की इबादत से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ विक्ट्री रेडियो 24 घंटे आपकी खिदमत के लिए मौजूद है। आप हमारे रेडियो स्टेशन पर जा सकते हैं victoryradio.us पर और रेडियो सुनते हुए अपने जो भी काम हैं वो कर सकते हैं। और आप बहुत सी ज़ुबानों में वहाँ पर खुदा के कलाम को सुन सकते हैं, जिनमें उर्दू, अरबी, स्पेनिश और इसके साथ साथ अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी। और मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आज आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हमारी इबादत की खिदमत 343 में। हमारा आज का मौजू आप में मुकद्दस वजूद के बारे में है। आप ये सोच रहे होंगे कि मुझ में मुकद्दस वजूद, इसमें घबराने की बात नहीं है। कुछ लम्हात के बारे में हमें मालूम नहीं होता। चले हम तसव्वुर करते हैं कि क्या आप ये जानते हैं कि खुदा आपको किस तरह से देखता है। मेरे अजीज़ों, आपको क्या मालूम है कि मसला क्या है कि बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता कि खुदा उनसे मोहब्बत करता है। मुझे बताएं कि क्या आप इससे वाकिफ़ हैं। आओ मेरे पीछे ये कहो कि खुदा मुझसे मोहब्बत करता है। कुछ लोगों को इस बयान से मुश्किल हो सकती है। क्या मेरे अजीज़ों, आप उनमें से हैं जिनको ये कहते हुए मुश्किल पेश आती है कि खुदा मुझसे मोहब्बत करता है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता मेरे अजीज़ों? क्या आपको लगता है कि खुदा आपसे नफ़रत करता है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। खुदा आपसे नफ़रत नहीं बल्कि मोहब्बत करता है। वो आपसे फिर भी मोहब्बत करता है चाहे वो आपके बारे में सब कुछ जानता भी हो। मुझे पता है आप इसी के बारे में सोच रहे होंगे
میرے عزیزو، خداوند خدا آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ صرف آپ ہی ہیں جو خود کو جانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، خداوند نے آپ کو بنایا ہے، اس لیے وہ آپ کو جانتا ہے، اور خداوند خدا آپ میں اچھی اور بری تمام چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ آپ میں اور بہتری اور سدھار آ سکتا ہے، اور وہ آپ کو طاقت مہیا کرتا ہے کہ آپ سدھر جائیں۔ بائبل مقدس میں یسایہ نبی کی کتاب کے 44ویں باب کی دوسری آیت میں بہت ہی خوبصورت بات اس کے مطابق لکھی ہے۔ حقیقت یہی ہے میرے عزیزوں کے خداوند خدا آپ کے بنانے والا ہے۔ وہ تب بھی آپ کو دیکھ رہا تھا جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے۔ تو سوال آج کا یہ ہے کہ آپ خود کو، اپنی زندگی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم یہ اچھے سے جانتے ہیں کہ ہم خود کو دیکھنے کے لیے اپنی قدرتی نظروں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ نے کبھی ایسا کیا ہے کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے ارد گرد کے ماحول اور چیزوں کو دیکھنے کی، ان کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کی ہو آپ نے؟ میرے عزیزوں، میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ کیا آپ کے ارد گرد کوئی ایسا شخص ہے جو کہ اندھا ہے؟ آپ اس میں ایک چیز کو بہت ہی باریکی سے دیکھیں گے کہ وہ اپنے ارد گرد کی ہر چیز پر بہت ہی زیادہ غور و فکر کرتا ہے۔ وہ ہماری طرح نہیں ہوتے۔ بعض اوقات حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی انسانی فطری آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم ان کا استعمال کر کے دنیا کو دیکھتے ہیں اور اس سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم اپنی آنکھوں کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، اس لیے ہم زیادہ چیزوں پر غور نہیں کرتے، ان پر توجہ نہیں دیتے، ارد گرد کی تفصیلات پر غور نہیں کرتے۔ یہ عجیب بات ہے نا؟ آپ اپنی آنکھوں کو استعمال کرتے ہوئے جب شیشے کے سامنے جاتے ہیں اور آپ کی چھوی شیشے میں بنتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہ ہو، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ آپ ہر وقت خوبصورت دکھائی دیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے اچھے پہلو بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ برے پہلو بھی ہم میں موجود ہیں، لیکن ہمارا خداوند خدا ہمیں کیسے دیکھتا ہے؟ آپ کو خود کو بالکل ویسے ہی دیکھنا چاہیے جیسے خداوند خدا ہمیں دیکھتا ہے، اور نہ ہی اپنے والدین کی رائے کو خود کو الجھنے دیں، ان کی رائے میں ہرگز نہ الجھیں۔ میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ بوڑھے ہو چکے ہیں یا دادی دادا کی عمر تک پہنچ چکے ہیں، لیکن ابھی بھی وہ خود کو ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے ان کے والدین نے ان کو بتایا تھا، ان کی اچھے پہلو کے بارے میں اور ان کے برے پہلو کے بارے میں۔ اور مجھے یہ بہت ہی پریشان کن خیال لگتا ہے، اور زیادہ تر ان میں اچھی باتیں ہی ہوتی ہیں، اور ان کے نام سے منسوب کچھ مذاق جڑے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کچھ مائیں اپنے بچوں کو فرشتہ کہتی ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہی بچے جن کو وہ فرشتہ کہتی ہیں وہ فرشتوں جیسا برتاؤ نہیں رکھتے، بلکہ شیطانی ذہن کے مالک ہوتے ہیں۔ یا پھر کوئی نوجوان لڑکی جسے وہ بہت ہی خوبصورت اور عزیز یا ایسا ہی کچھ بولتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے والدین کی محبت ہمیں غلط راہ پر چلا سکتی ہے، اور آج کا جو ہمارا مقدمہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ خود کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیونکہ جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ خداوند خدا آپ کو کس طرح سے دیکھتا ہے اور آپ خود کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ اپنی صلاحیتوں کو نہیں پہچان پاتے اور اپنے ارد گرد اپنے بھائی بہنوں کی رائے سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو اس سے کچھ فرق پڑتا ہے؟ میرے عزیزو، آپ کو صرف اس کے بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے جو خداوند خدا آپ کے لیے کہتا ہے۔ میرے عزیزو، آپ کو آپ کی اسکرین پر ایک خوبصورت تصویر دکھائی دے رہی ہوگی جس میں ایک والد
اپنی خوبصورت لڑکی کو گلے لگائے ہوئے ہے۔ اور اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مقدس لفظ سے آپ کا مراد کیا ہے؟ میرے عزیزو، جب آپ اپنی زندگی خدا کی خدمت کے لیے وقف کر دیتے ہو، یہ ایک عقیدت مند باپ ہے۔ جو شخص در حقیقت مقدس وجود رکھتا ہے وہ خدا تعالیٰ کی نظروں میں بھی مقدس ٹھہرتا ہے، کیونکہ مقدس وجود کا تعلق مذہب، روایات اور عمل سے بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ اپنی زندگی خدا کے لیے وقف کر دیتے ہیں، صرف اسی پر ہم کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کسی خاص جگہ پر جائیں یا خاص قسم کا لباس پہنیں جو نظر آئے۔ فرق جو پڑتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی خدا کے نام پر وقف کر دی ہے۔ اور کچھ لوگوں کو ایسا لگ سکتا ہے کہ خدا کا نام اور ان مذہبی روایات کو کرنے سے یہ ایک واحد طریقہ ہے جس سے وہ خدا کے دل کو چھو سکتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ بالکل اس سے برعکس ہے۔ مقدس وجود میں رہنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی خدا میں گزارتے ہیں، اور یہی آپ کو مقدس بناتا ہے۔ ہم اس کو اور بہتر سمجھنے کے لیے بائبل مقدس میں سے خروج کی کتاب اس کا 15واں باب اور اس کی 11ویں آیت کو پڑھیں گے۔ بائبل مقدس پڑھنے میں خداوند خدا روح القدس ہماری رہنمائی کرے۔ معبودوں میں اے خداوند تیری مانند کون ہے؟ کون ہے جو تیری مانند اپنے تقدس کے باعث جلالی اور اپنی مداح کے سبب سے رغب والا اور صاحب کرامت ہے؟ میرے عزیزو، ہمارا خداوند خداؤں کا خدا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ اس تمام کل کائنات کا اور ہمارا مالک ہے۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ خداوند خدا کتنا رحیم ہے۔ ہمیں یہ نہیں ہرگز دیکھنا چاہیے کہ خداوند خدا نے ہمیں دیا کیا ہے۔ اس میں کوئی بھی شرم کی بات نہیں ہے کہ آپ خداوند خدا سے مدد مانگیں، اس سے دعا کریں۔ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ شفا پا جائیں گے۔ یسوع مسیح کے نام پر اور روح القدس کی طاقت سے خداوند خدا سے کہیں کہ اے خدا مجھے شفا دے۔ اگر آپ نوکری کی تلاش میں ہیں یا آپ اپنی زندگی میں کسی بھی طرح کا معجزہ چاہتے ہیں، اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے کہ آپ خدا کی حضوری میں جائیں اور خدا سے التجا کریں کہ اے خداوند خدا میری مدد کر۔ یہی آپ کے لیے صحیح ہے۔ آپ کو اپنے کسی چاچا، خالہ، دادا دادی کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اور ان سے معجزہ کی توقع کرنے کی۔ خداوند خدا کے پاس جائیں، کیونکہ وہی آپ کی مدد کر سکتا ہے، اور صحیح بھی یہی ہے۔ اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بہتر کیا ہے؟ خدا کی حضوری میں جائیں اور کسی بھی چیز کا مطالبہ نہ کریں، اور بس اس کی حمد کریں، اس سے دعا کریں۔ میرے عزیزو، اپنی دعا میں آپ کو اظہار کرنے کی ضرورت ہے، خدا کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے، جو دراصل ایک سوال ہے جو حیرت انگیز ہے، جو اعلان کرنے کے بارے میں ہے۔ آپ اسے بیان بازی بھی کہہ سکتے ہیں کہ اے خدا تجھ جیسا کون ہے؟ خداوندہ تیرا تقدس اور عظمت لاجواب ہے۔ میرے عزیزو، ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب آپ دنیا کو تجربہ کرنے کے بعد خداوند خدا قادر مطلق کی موجودگی میں زندگی کے تمام عمل سے گزر کر یسوع مسیح کے نام پر ابدی زندگی میں داخل ہوں گے، اور اس وقت آپ کو خدا کی عظمت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آپ خدا کا خوبصورت تخت کو دیکھیں گے۔ آپ وہاں موجود ہوں گے اور آپ خدا سے کہیں گے کہ اے خدا تو کیسے اتنا عظمت والا ہے، قادر مطلق ہے، تو عجبایات کا خدا ہے، تیرا تقدس کا مرتبہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ ایسا اس لیے ہوگا کہ تب آپ سچائی کو دیکھیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ کتنا تقدس سے بھرا ہوا اور مقدس ہے۔
لیکن میرے عزیزو، آپ اپنی زندگی میں بھی مقدس چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جو اس زندگی میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ بائبل مقدس میں پرانے عہد نامے میں حزقیل کی کتاب اس کے 44ویں باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، پھر وہ مجھے شمالی پھاٹک کی راہ سے ہیکل کے سامنے لایا، اور میں نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند کے جلال نے خداوند کے گھر کو معمور کر دیا، اور میں منہ کے بل گرا۔ میرے عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ خدا کے بندے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی خدا کو وقف کر دی ہوتی ہے، اور نبیوں کا خدا کے ساتھ ایک خاص رشتہ ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ہی ہم نے حزقیل کی کتاب میں پڑھا ہے ابھی۔ میرے عزیزو، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ خدا کی قدرت کو دیکھتے ہیں، اس کو محسوس کرتے ہیں۔ خدا کا تقدس اور خدا کا مقدس تخت جب آپ دیکھتے ہیں، میرے عزیزو، روح القدس مقدس ہے، خداوند کا جلال مقدس ہے، خداوند کی عظمت مقدس ہے۔ پالوس رسول ہمیں اس کے بارے میں کیا بتاتے ہیں، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے رومیو کی کتاب اس کے 15ویں باب کی 4 آیت میں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ کیونکہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئیں وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئیں، تاکہ صبر سے اور کتاب مقدس کی تسلی سے امید رکھیں۔ میرے عزیزو، جب آپ اپنی زندگی خدا کو دے دیتے ہیں اور بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ لگتا ہے کہ خداوند کتنا ہی عظمت والا ہے، وہ کتنا ہی محبت کرنے والا ہے، اور وہ معجزاتوں کا خدا ہے، اور آپ اس میں اپنی امید کو دیکھتے ہیں۔ بائبل خدا کے مقدس سے بھری ہوئی ہے۔ میرے عزیزو، اب ہم اعمال کی کتاب اس کے 2 باب کی 42ویں اور 43ویں آیت کو پڑھیں گے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے، اور ہر شخص پر خوف چھا گیا، اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتے تھے۔ میرے عزیزو، وہ اپنی پناہ گاہوں میں اتنے خوبصورت تجربات کر رہے تھے۔ اسی طرح ہم بھی آج یہاں پر وکٹری چرچ میں اپنی پناہ گاہ میں خدا کی تعلیمات کو اور اس کے مقدس کو پڑھ رہے ہیں اور اس کی تعلیمات کو سن رہے ہیں، خدا کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ میں اب اس کے بارے میں آپ سے گہرائی میں بات کرنا چاہوں گا۔ یہ 2017 کی بات ہے کہ جب خدا نے ہماری رہنمائی کی ایک پناہ گاہ میں، جہاں ہمیں ملنا تھا کسی سے، ہم نے کرائے پر ایک ہوٹل میں ٹھہرنا تھا۔ ہم جس ہوٹل میں ٹھہرے تھے وہ ہوٹل بھی تھا اور کانفرنس روم بھی تھا، اور ہم اپنی ملاقات کے لیے ہفتے کی رات کو مل رہے تھے۔ اور میرے عزیزو، وہ ایسی جگہ تھی جہاں پہ لوگ اپنی خوشیاں اور جشن کو مناتے تھے، اور میں اور میرا ایک بہت ہی قریبی دوست، جس کی جگہ ہمیشہ میرے دل میں رہے گی، ہم دونوں وہاں پر پہنچے اور ہم نے وہاں کا نظارہ دیکھا، اور میں نے خدا سے دعا کی کہ اے خدایا، تو اس جگہ پر جو بھی ہو چکا ہے اس سے ہر طرح کی منفی سوچ اور حرکات سے اسے پاک کر۔ اور ہم نے وہاں پر کئی مہینے کام کیا، اور اپنے تمام آلات جو ہمیں عبادت میں خدمت کے لیے چاہیے تھے، ہر طرح کا ساؤنڈ سسٹم، ہر طرح کے آلات، ہم نے وہاں پر ان کو لگایا اور اس جگہ کو خدا کی خدمت کے لیے مقرر کیا۔ لیکن ہمیں بہت سی مشکلات بھی پیش آئیں، اس لیے ہم نے خدا سے دعا کی کہ اے خدایا، ہم تیری خدمت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے تو ہی ہمیں راہ دکھا۔ اور خدا نے ہم پر فضل کیا، اور اس جگہ جہاں پر میں موجود ہوں اس کو مقدس ٹھہرایا اور مقرر کیا ہمارے لیے، اس کی حمد و ثنا کے لیے۔ لیکن ہم نے یہ جگہ بہت ہی محنت سے حاصل کی۔
ہم روزانہ 1 بجے جگہ کی تلاش میں نکل جاتے تھے، اوڈیسا ٹیکساس کے گرد چکر لگاتے تھے۔ یہ تقریباً 60 میل کا سفر ہوتا تھا۔ ہم سڑکوں پر گھومتے تھے اور جگہ کی تلاش کرتے تھے۔ اس میں میری مدد میری بیوی ٹریسی نے بھی بہت کی اور میرے قریبی دوست نے بھی، اور ہم اپنی اپنی گاڑیوں میں سفر کرتے تھے اور ایک دوسرے سے فون میں رابطے میں رہتے تھے، اور ہم خدا سے دعا کرتے تھے کہ اے خدایا، اس شہر پر اوڈیسا ٹیکساس پر فضل کر اور ہماری رہنمائی بھی، اور ہمیں اس جگہ لے چل جو تو چاہتا ہے، جہاں پر تیرا مقدس چرچ ہو۔ اور ہم کئی اتوار، 1 اتوار، 2 اتوار، 6 اتوار، 7ویں اتوار، اور جب ہم جگہ کی تلاش میں پھر رہے تھے تو خدا نے ہماری رہنمائی کی کہ اب تم لوگ 7 گاڑیوں میں جگہ کی تلاش کرو، جیسے جو آخری دن کے ساتھ آخری لیپس کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ میری زندگی کا بہت ہی خوبصورت تجربہ تھا، اور ہم نے ایسا کیا، اور ہم لوگ جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا اپنے سفر کو، وہاں پہ ہی آ کر رکے، اور ہم نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو سب نے جواب دیا کہ کچھ بھی نہیں ہو سکا، اور میں نے ان سے کہا کہ خدا پر ایمان رکھو۔ اور میرے عزیزو، صرف 7 دن کے بعد خدا نے مجھ سے کہا اٹھو اور اپنے کمپیوٹر کو کھول کر دیکھو، اور انہوں نے میری رہنمائی کی اس جگہ کی جہاں پر میں ابھی موجود ہوں۔ خدا نے مجھے یہ جگہ دلائی، اور میں نے اس جگہ کے مالک کے ساتھ آن لائن رابطہ کیا تاکہ ہم ملاقات کے لیے کوئی جگہ پر اکٹھے مل کر بات چیت کر سکے، لین دین کر سکے۔ اور جب ہم یہاں پر پہنچے تو خدا نے مجھے کہا کہ یہ جگہ اوڈیسا ٹیکساس میں وکٹری چرچ کی جگہ ہے۔ ہمارے پاس مشکل سے کچھ پیسے تھے، اس لیے ہم نے اس جگہ کے مالک کے ساتھ بحث کرنا شروع کی، اور ہماری محنت رنگ لائی۔ میرے عزیزو، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ خدا مہیا کرنے والا ہے، لیکن ہمیں بھی خدا کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنا ضروری ہے۔ خدا نے ہمیں یہ جگہ مہیا کی۔ میرے عزیزو، آج یہ اوڈیسا ٹیکساس میں جو چرچ موجود ہے، یہ 6 ایکڑ پر مشتمل ہے، اور 6 ایکڑ کی ساری زمین ہم خرید چکے ہیں خدا کے فضل اور اس کی مدد کے باعث۔ خدا نے ان لوگوں کے ہاتھوں کو بھی چھوا جس نے ہماری مدد کی تھی، اور ان کے دلوں کو بھرا ایمان کے ساتھ اور ہم پر بھروسے کے ساتھ۔ میرے عزیزو، یہی حقیقت ہے، اسی کے بارے میں اعمال کی کتاب ہمیں بتا رہی ہے۔ آپ کے سامنے یہ ایک ثبوت ہے، یہ جو جگہ ہے یہ ہمیں خدا کی مہربانی اور اس کی مدد سے ملی ہے۔ اور اب میں ان تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں بھی اس وزارت کی مدد کرنی چاہیے، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ کیا کریں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صرف اتنا کریں کہ دعا کریں، ہماری اس وزارت کے لیے دعا کریں۔ اپنے آپ کو میرے عزیزوں مقدس کرو، اس بات پر ایمان رکھے کہ خدا جلدی آنے والا ہے۔ میرے عزیزوں، اب ہم پطرس کے پہلے خط میں اس کے 5ویں باب کی پہلی 4 آیات کو پڑھیں گے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تم میں جو بزرگ ہیں، میں ان کی طرح بزرگ اور مسیح کے دکھوں کا گواہ اور ظاہر ہونے والے جلال میں شریک بھی ہوں، کر ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے اس گلے کی گلہ بانی کرو جو تم میں ہے، لاچاری سے نگاہ بانی نہ کرو، بلکہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے اور ناجائز نفع کے لیے نہیں، بلکہ دلی شوق سے۔ اور جو لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ، بلکہ گلہ کے لیے نمونہ بنو۔ اور جب سردار گلہ بان ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا صحرا ملے گا جو مرجھانے کا نہیں۔ میرے لیے، میرے عزیزوں، یہ ایک فخر کی بات ہے
کہ میں نے اپنی زندگی خدا کے لیے وقف کر دی ایک پاسٹر کی صورت میں۔ ہمیں باحثیت پاسٹر بہت محنت کرنی پڑتی ہے، ہمیں لکھنا پڑتا ہے، ہمیں پڑھنا پڑتا ہے، اور ہمیں تمام عبادات کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ایک پاسٹر یا پادری ہوتا ہے، ان کی زندگیوں میں بھی مشکلات کا عمل سے گزرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک پوری تفصیل اور مشکلات ہوتی ہیں۔ ہمیں یہ قیمت ادا کر کے یہ رتبہ حاصل ہوتا ہے۔ خداوند خدا کبھی بھی پادریوں یا پاسٹرز کو نہیں مارتا۔ یہ سب اس کے بارے میں ہے کہ خداوند خدا ہمیں مشکل عمل اور زندگی سے گزارتا ہے تاکہ خدا پر ہمارا ایمان بڑھے اور ہم اپنی تمام جسمانی اور ذہنی خواہشوں کو ختم کر کے اپنی زندگی خداوند خدا کو وقف کر دیں، اور خود ہی کو مار کر ہم آگے بڑھتے رہتے ہیں، اور جس چیز سے خداوند ناخوش ہوتا ہے ہم اسے ہرگز نہیں کرتے۔ اور اسی طرح لوگوں کے متعلق بھی یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ہمارے چرچ کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے ملنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، ہمیں ان کی خدمت کرنا، ان سے بات چیت کرنا اور ان کی ذمہ داری اٹھانا ہم پر فرض ہوتا ہے، ان کے مسئلات کو سننا اور ان کو مناسب حل دینا بھی۔ میرے تمام چرچ کے ارکان، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ میرے پاس آتے ہیں یا میں آپ کے پاس جاتا ہوں، اور مجھے یہ سب بھی بہت پسند ہے کہ میں آپ سے فون پر رابطہ کرتا ہوں، ویڈیو کال کے تھرو آپ کو میسیجز بھیجتا ہوں، اور یہ میں ان لوگوں کو بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں سے بھی محبت کرتا ہوں کہ جو ابھی یہاں چرچ میں موجود نہیں ہے۔ میں آپ کے فیصلے کی عزت کرتا ہوں، لیکن آپ کو ایک بار سوچنے کی ضرورت ہے، اور میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ چرچ ضرور آئیں، ہفتے میں ایک بار آئیں، لیکن آئے ضرور۔ آپ ہماری نشریات کو آن لائن دیکھنا چاہتے ہیں تو بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن میری جو مراد یہ ہے کہ آپ یہاں حاضر ہو، خدا کے گھر میں آئیں۔ یہ بہت ہی اچھا ہوگا، آپ تفصیلات پر غور کریں گے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ہمارا مقصد لوگوں کو سمجھانا، انہیں تعلیمات دینا ہے، کیونکہ ہمارا فرض یہی ہے، یہی ہمیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں، جب ہم وزراء کی حیثیت سے اپنا کام ایمانداری سے کرتے ہیں تو خدا کی مقدس رہنمائی ہمیں وصول ہوتی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمیں بھی موت آنی ہے اور ہم نے خدا کے سامنے، اس کے تخت کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اس لیے میں اپنے تمام چرچ کے ارکان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے پاسٹر کی عزت کریں۔ میرے عزیزوں، عبرانیوں کے خط اس کے 13ویں باب کے 17ویں آیت کو سنیں۔ لکھا ہے کہ اپنے پیشواؤں کے فرما بردار اور تابع رہو، کیونکہ وہ تمہاری روحوں کے فائدہ کے لیے ان کی طرح جاگتے رہتے ہیں جنہیں حساب دینا پڑے گا، تاکہ وہ خوشی سے یہ کام کرے، نہ کہ رنج سے، کیونکہ اس صورت میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں۔ میرے عزیزوں، چرچ کے پیروکاروں کا مقدس وجود آپ میں حوصلہ افزائی کا باعث بننا چاہیے۔ جو لوگ چرچ میں موجود ہیں ان کے لیے بھی میں یہ کہہ رہا ہوں، اور جو اس نشریات کو آن لائن دیکھ رہے ہیں مجھے اسکرین پر، ان کے لیے بھی، ان کی خدمت میں اپنا حصہ بھی لازمی ڈالیں۔ میرے عزیزوں، میں نے ایسے بہت سے اپنے ساتھی کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنی خدمت سر انجام دینے سے انکار کر دیا، صرف اس لیے کہ وہاں جس چرچ میں وہ خدمت کرتے تھے وہاں کے لوگ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے تھے، نہ کسی شیطان کی وجہ سے، نہ ہی کسی اور وجہ سے،
صرف اور صرف چرچ کے ارکان کی وجہ سے بہت سے پاسٹرز نے ایسا کیا ہے کہ خدا کی خدمت کرنا چرچ میں چھوڑ دی۔ چرچ کے پیروکار اس چرچ کو صرف اس لیے مایوس ہو کر چھوڑتے ہیں کیونکہ وہاں کی کلیسیا اپنے پیروکار کی عزت نہیں کرتے، اور یہ بالکل ہی غلط ہے۔ آپ یہاں اوڈیسا ٹیکسس چرچ میں موجود ہیں اور آپ نے مجھے بہت ہی محبت دی ہے جب سے ہم نے اس گرجا گھر کا آغاز کیا ہے اور ابھی تک۔ میرے عزیزوں، میں آپ تمام سے بہت ہی محبت کرتا ہوں۔ آپ تمام لوگ میرے دل، دماغ اور میری دعاؤں میں ہمیشہ رہتے ہیں، اور ان تمام لوگوں کے لیے بھی جو اس نشریات کو دیکھ رہے ہیں، میرے دوست ہیں، سب کے لیے میرے دل میں اور دعاؤں میں خاص جگہ ہے۔ ذرا ان پاسٹرز کے بارے میں سوچے جو اپنی خدمت کو چھوڑ کر صرف دنیاوی کاموں میں چلے جاتے ہیں بس اس لیے کہ ان کی کلیسیا ان کی عزت نہیں کرتے۔ ہم مقدس وجود کے بارے میں آج بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے بارے میں ایک اور چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ عبرانیوں کی کتاب میں 10ویں باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے کہ اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کرے، اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھتے ہو اس قدر زیادہ کیا کرو۔ میرے عزیزوں، میری بات کو غور سے سنیں۔ خداوند خدا کی خدمت کے لیے اکٹھے ہونے میں ذرا بھی ہچکچائیں نہیں، اور نہ ہی کسی قسم کی بہانے بازی کریں۔ آپ کی طبیعت چاہے جیسی بھی ہے، اگر آپ بہت ہی زیادہ بیمار ہیں تب بھی خدا کے گھر آئیں، لوگوں کو جمع کر کے خدا کی پرستش کریں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ خداوند یسوع مسیح متی کی انجیل اس کے 18ویں باب کی 20ویں آیت میں کہتے ہیں، کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھا ہے وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ میرے عزیزوں، یہ بہت اچھا ہے کہ ہمیں چرچ میں آنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چرچ کے تقدس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بہت ہی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہم خدا کو ناراض کریں چرچ کی چیزوں کو، یا چرچ میں کچھ ایسی حرکتیں کریں جو کہ چرچ کے تقدس کو پامال کر سکے۔ اس بات پر غور کریں اور اس پر کام کریں، خود پر بھی، اپنے ارد گرد کے لوگوں پر بھی۔ میں یہ مانتا ہوں کہ ہنسی مذاق اچھی بات ہے۔ بعض اوقات آپ مجھے ہنساتے ہیں اور بعض اوقات میں بھی آپ کو ہنساتا ہوں، لیکن ایک چیز جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہم گرجا گھر میں ہیں، ہم خدا کے گھر میں ہیں، اور خداوند یسوع مسیح ہم میں موجود ہے، کیونکہ ہماری عبادت کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم خدا کی حضوری کو محسوس کریں، اس کی پرستش کے گیت گائیں اور اس کے نام کو جلال دیں۔ اس لیے خدا ہم سے کہتا ہے کہ جب آخری دن قریب ہو تو زیادہ سے زیادہ جمع ہو اور عبادت کرو۔ میرے عزیزوں، جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں، ہمارے قریبی اور آخری اوقات شروع ہو رہے ہیں۔ اچانک سے ہی سور پھونکے گا اور ہمیں خداوند اپنے پاس اٹھا لے جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ چرچ آئیں تو چرچ کے تقدس کا خیال رکھیں ہمیشہ۔ بس یہی نہیں ہے، رومیو کی کتاب اس کے 12ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، بس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسند ہو، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں یہ اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ہم نجات کے وارث ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خدا کے تقدس کو پامال کریں، اس کی عزت نہ کریں، اور نہ ہی اپنے گھروں میں جیسا چاہیں ویسا کریں، کیونکہ آپ کے ارد گرد لوگ، بچے
یا پھر اگر آپ اکیلے بھی ہیں تو یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے بدن کی حفاظت کریں تاکہ آپ ایک مقدس زندگی گزار سکیں۔ تبھی آپ میں آپ کا مقدس وجود جاگے گا جو کہ خداوند خدا ہم سے چاہتا ہے۔ ہمیں ہماری زندگیوں کو مقدس کرنے کی ضرورت ہے۔ عبرانیوں 12ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس کی پاکیزگی کے طالب رہو، جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ جس کی بھی زندگی پاکیزہ نہیں ہے وہ خداوند کو نہیں دیکھ پائے گا۔ لیکن میں محفوظ ہوں کیونکہ میں خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ کیا چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں۔ میرے عزیزو، یہ آسان نہیں ہے۔ اس کو اس طرح سے سمجھے کہ میراتھن ریس میں یہ میرا پہلا قدم ہے یا میں نے اپنی دوڑ کا آغاز کیا ہے۔ اور جو لوگ ایسا کرنا چاہتے ہیں انہیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ ایک بہت ہی طویل دوڑ کی طرح ہے۔ تبھی جا کر خداوند کا فضل ہم پر نازل ہوتا ہے اور وہ ہمیں مہیا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اس لیے اپنے آپ کو مقدس رکھیں، بت پرستوں اور کافروں کی طرح ہرگز نہ بنیں۔ ان آیات کو سنیں جو افسیوں کے نام پالوس رسول کے خط میں لکھا ہے، اس کے 5ویں باب، اس کی 3 سے لے کر 5ویں آیات تک۔ اور جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو، اور نہ بے شرمی اور بیہودہ گوئی اور ٹھٹھا بازی کا، کیونکہ یہ لائق نہیں، بلکہ برعکس اس کے شکر گزاری ہو، کیونکہ تم یہ خواب جانتے ہو کہ کسی حرام کار یا ناپاک یا لالچی کی جو بت پرست کے برابر ہے، مسیح اور خدا کی بادشاہی میں کچھ میراث نہیں۔ میرے عزیزو، اس لیے ہمیں ہر طرح کی بدکاری، بری چیزوں اور حرکتوں سے دور رہنا چاہیے، اور اس طرح کے جو ڈرامے ہوتے ہیں ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے ٹی وی چینلز پر، جو کہ بیہودگی، بری زبانیں اور اس طرح کی بہت سی گھٹیا چیزوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا تو ہر جگہ ہے، تو ہم دیکھیں تو دیکھیں کیا؟ یہ ناممکن سا تو لگتا ہے لیکن ایسا ممکن ہے۔ آپ اس بات کا تعین کر سکتے ہیں کہ آپ نے کس قسم کی فلم یا شو کو دیکھنا ہے۔ آپ چاہیں تو جو بھی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں اسے آگے چلا چلا کر دیکھ سکتے ہیں، یا کسی خاص سین کے دوران ٹیلی ویژن یا فون یا جون سی بھی آپ ڈیوائس استعمال کر رہے ہیں اس کو میوٹ کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے جب ہم کسی قسم کی کوئی فلم دیکھ رہے ہوں اور ہم دیکھتے دیکھتے ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ نہ تو اس کی کہانی اچھی ہے اور نہ ہی کریکٹر، اور آپ فوراً اس کو بند کر دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، ایسی بے دینی چیزوں کے چنگل میں ہرگز مت پھنسے۔ یہ چیزیں روزانہ آپ کے گھروں تک آتی ہیں، مختلف قسم کی گفتگو کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، تصویروں کے ذریعے، اور بھی بہت سی طریقوں سے، جو کہ پوری طرح سے گناہ پر مبنی ہوتی ہے۔ اسی طرح بے دینی گانے بھی آپ کی زندگی کو متاثر کر سکتے ہیں، آپ کے گھر کے تقدس کو پامال کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، میں آپ سے یہی چاہتا ہوں کہ آپ اپنے تقدس کو قائم رکھیں، مقدس وجود میں رہیں، اور ایسے لوگ جو کہ بے دینی چیزوں میں مبتلا رہتے ہیں، بے دینی گفتگو کرتے ہیں، دین کے خلاف بولتے ہیں، یا اپنے گیتوں میں ایسی لائنیں لکھتے ہیں جو کہ دین کے خلاف ہیں، تو ان پر ایک کڑی نظر رکھیں، ٹھیک ہے؟ ان سے دور رہیں اور اپنے تقدس کو، اپنے گھر کے تقدس کو پامال ہونے سے بچائے، اپنے مقدس وجود میں قائم رہیں، اور ایسی بے دینی گفتگو میں ہرگز نہ پڑیں، اور نہ ہی پاس کھڑے ہو کر چپ کر کے سنیں۔
ایسا ناممکن ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ایسی گفتگو میں شامل نہ ہوئے ہوں، کیونکہ آپ کہیں پر بھی جا سکتے ہیں، کہیں پر بھی خدا کے خلاف بات ہو سکتی ہے اور آپ پاس کھڑے ہو کر چپ کر کے سن بھی نہیں سکتے۔ یہ غلط ہے میرے عزیزو۔ آپ کو ایسی گفتگوؤں سے دور رہنا چاہیے، ان کی باتوں کو غور سے سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چاہے ایسی گفتگو آپ کے گھر میں ہو، کسی کے کام کی جگہ پہ ہو، یا کسی قسم کے خوشی کے موقع پر۔ آپ کو ایسی گفتگو سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ جب آپ ایسی رونق والی جگہوں پر جاتے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نشے میں چور ہوتے ہیں، لوگوں نے شراب نوشی کی ہوتی ہے، اور پھر اچانک سے ہی وہ اپنے منہ سے غلط الفاظوں کا اور غلط چیزوں کا اپنی طرف سے لطف اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ ایسے کسی موقع پہ پھنس جائیں تو سمجھ لیں کہ اب مجھے واپس لوٹ جانا چاہیے اپنے گھر۔ اور میں بھی اپنی بیوی ٹریسی کے ساتھ جب کہیں جاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ حالات خراب ہو رہے ہیں تو میں اپنی بیوی کو یہی کہتا ہوں کہ چلو گھر واپس چلے، ہم نے یہاں پر آئے، ان لوگوں نے ہمیں بلایا، ہم نے خدا کی باتیں کی، ان سے خدا کا مقدس ان پر نازل کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ لوگ اس لائق نہیں ہے، یہ اپنی زندگی ایسے ہی برباد کریں گے۔ میرے عزیزو، جب آپ کسی تقریب میں بھی جائیں تو ان چیز کا خیال رکھیں کہ وہاں پہ جو کھانا مل رہا ہے وہ بے دینی تو نہیں، اس میں خون تو نہیں لگا ہوا، اور یا پھر آپ اگر کسی ایسی عبادت گاہ میں گئے ہیں جہاں پر کسی بت کی پرستش ہو رہی ہے اور اس بت کو وہی کھانا چڑھایا جا رہا ہے جو آپ کو دیا گیا ہے، تو آپ کو ایسی جگہ سے فوراً نکلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ آپ کو بے دینی بناتی ہے، کیونکہ آپ اس جگہ پر حقیقی خدا کے آگے نہیں جھک رہے، بلکہ ایک فرضی بت پرست قوم اور لوگوں کے ارد گرد ہیں جو کہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور آپ کو حقیقت کے خدا سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایک اور بات، یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، ہم انہیں خدا کی طرح کہتے ہیں کہ ہم تم سے پیار کرتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے کیونکہ وہ بچے ہیں۔ آپ میری بات کو سمجھے کہ وہ ابھی بچے ہیں، ان کا دماغ ابھی اتنا سمجھدار نہیں ہے۔ اور میرے عزیزو، خوشی کے موقع پر چاہے وہ آپ کے بیٹے، بیٹی یا آپ کی بیوی کی سالگرہ ہو تو کھانے پر دعا کریں، خدا کا شکریہ ادا کریں زندگی کے لیے، اور اس سے لمبی زندگی کی دعا مانگیں۔ اور ایسی سالگرہ کی تقریبوں پر جانے سے دور رہیں جہاں پر کھانے کے ساتھ شراب نوشی ہو رہی ہو یا اور بھی بہت سی غلط چیزیں۔ اور اسی طرح میرے عزیزوں، منشیات کا استعمال یا سگریٹ نوشی کرنا، یہ تمام چیزیں غلط ہے۔ پالوس رسول ہمیں یہاں پر بہت ہی آسان الفاظ میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں ہر طرح کی بری چیزوں سے، ہر طرح کی برائی سے دور رہنا ہے، اور خاص طور پر جنسی تعلقات قائم کرنے سے دور رہنا چاہیے۔ جنسی تعلقات شادی کے بغیر ایک گناہ ہے جو زنا ہے۔ میرے عزیزو، آخر میں اس حوالے میں لالچی لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جب لوگ صرف خود کے بارے میں سوچتے ہیں اور دوسروں کا خیال نہیں کرتے تو وہ ان کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے، اور جب خدا آپ کو نوازتا ہے تو کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ خدا کی خدمت کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، وہ خدا کو ہی بھول جاتے ہیں۔ بس انہیں اس بات کا ستانے کا موضوع بنی رہتی ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ چیزیں چاہیے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ہم نے دوسری جگہوں پہ جانا ہے، دوسرے ملک میں جانا ہے، سیر کے لیے جانا ہے، جبکہ وہ خدا کو بھول چکے ہوتے ہیں جس نے انہیں سب کچھ مہیا کیا ہوتا ہے۔ اور جب ہم ان کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہوتا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو کہ شروع میں
جب خدا نے انہیں نوازنا شروع کیا تھا تو وہ بہت ہی اچھے اور مخلص لوگ تھے۔ میرے عزیزو، یہ نہایت ہی غلط ہے کہ آپ کسی اور خدا کی پرستش کریں، اور خدا وہ جو آپ خود کو بنا چکے ہیں۔ ایسا اکثر ہوتا ہے میرے عزیزو کہ جب خدا آپ کو نوازتا ہے تو کچھ لوگ خود کو سب سے بلند سمجھتے ہیں، وہ خدا کو بھی بھول جاتے ہیں، اور وہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ خداوند خدا ہی ہے جو ان کے دلوں میں خواہشات کو جگاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ کی زندگی میں خدا کا درجہ سب سے پہلے ہونا چاہیے، وہ سب سے پہلے ہونا چاہیے کیونکہ وہ اس کا حقدار ہے۔ خداوند خدا آپ کی کمائی، آپ کے دن میں سب سے پہلے آغاز آپ کا خدا سے ہونا چاہیے، اور کہنا چاہیے کہ خداوند خدا سب سے پہلے اور باقی سب چیزیں بعد میں۔ میرے عزیزو، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا آپ اپنی زندگی کو واپس خدا کی راہ میں وقف کر سکتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان آیات کو سنیں جو پالوس رسول ہمیں بتاتا ہے۔ غلاطیوں کی کتاب اس کے 6 باب کی پہلی آیت: اے بھائیو، اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو حلم مزاجی سے بحال کرو اور اپنا بھی خیال رکھ، کہیں تو بھی آزمائش میں نہ پڑ جائے۔ میرے عزیزو، ہمیں کسی کے بھی ساتھ برا برتاؤ نہیں رکھنا چاہیے، چاہے وہ انسان کتنا بھی غلط ہو۔ اگر ہم اچھے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پاس حق ہے کہ جو شخص غلطی کر رہا ہے یا قصوروار ہے تو ہم اس پر اپنی انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں اور اس کو بار بار بتانا شروع کر دیں کہ یہ غلط ہے، تم غلط انسان ہو، کیونکہ وہ پہلے ہی جانتے ہیں کہ وہ غلط ہے۔ اس لیے پالوس رسول ہمیں بتاتا ہے کہ ایسے معاملات میں رحم دل بنے۔ اور اب ایک خاص پیغام ان لوگوں کے لیے جو اوڈیسا ٹیکساس میں موجود ہے کہ میں یہاں پر آپ کے لیے موجود ہوں، میں کبھی بھی مطلب پرست نہیں بنوں گا، میں آپ کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے یہاں پر موجود ہوں۔ اگر آپ وہ کر رہے ہیں جو غلط ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کی درستگی صحیح طور پر کروں گا اور اچھے ارادے اور خلوص کے ساتھ۔ بس آپ کو خدا کے پاس واپس آنے کی ضرورت ہے، آپ کو لوٹنے کی ضرورت ہے گرجا گھر میں۔ لیکن پھر بھی ایسا مت سوچے کہ آپ کو یہاں پر وکٹری چرچ میں ہی آنے کی ضرورت ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، لیکن آپ کو خدا کے پاس واپس لوٹ آنے کی ضرورت ہے۔ اور میرے تمام عزیزوں، پالوس رسول ہمیں جو بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے وقت یہ بھی سوچا کریں کہ ہو سکتا ہے آپ سے بھی کبھی نہ کبھی کوئی غلطی ہو جائے۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جو لوگ اچھے ہوتے ہیں وہ برے لوگوں کی صحبت میں جو کام وہ کرتے ہیں وہ بھی ان کو دیکھا دیکھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں اعمال کی کتاب اس کے 3 باب کی 19ویں آیات میں ایک خوبصورت بات لکھی ہے کہ پس تو توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائے اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ میرے عزیزو، آپ کو اپنے دل اور زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے اور خداوند خدا کے پاس واپس لوٹ آنے کی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی اور اپنے دلوں کو بدلنے کی، کیونکہ آپ کا دل ہی آپ کی زندگی کو چلاتا ہے۔ اسی طرح ہے کہ آپ خدا کے پاس واپس اسی صورت میں لوٹ سکتے ہیں جب آپ خود کو، اپنے دل کو بدلیں گے، اپنی زندگی کو بدلیں گے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر یہ سوچ رکھ کے خدا کی طرف واپس لوٹنا چاہ رہے ہیں کہ ہاں مجھے سمجھ آ گئی ہے، میں انہی دنوں میں خدا کے پاس واپس چلا جاؤں گا، میں خدا کے پاس واپس جانے ہی لگا ہوں، لیکن ابھی مجھے جو چیزیں میں کر رہا ہوں جو کہ غلط ہیں ان میں مجھے عجیب ہی قسم کا مزہ ہے، تو میں وہ جاری رکھنا چاہتا ہوں کچھ وقت کے لیے۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے دل کو بدلیں، تبھی آپ اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں، اور ہر طرح کی برائی سے دور رہنے کا خود سے وعدہ کریں، اور اس کے بعد
جب آپ خدا کے پاس واپس آئیں گے تبھی خدا آپ کو معاف کرے گا۔ ایسے ہی آپ مقدس انسان کہلائیں گے۔ اسی طرح آپ میں خدا کا مقدس وجود قائم ہوگا۔ یہی روح القدس کی طاقت ہے کہ وہ ابھی آپ کے دل و دماغ کو، آپ کی زندگی کو بدلنے جا رہی ہے۔ بس آپ کو اپنے ہتھیار خدا کے آگے ڈالنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو یہ مشکل لگ سکتا ہے، لیکن صحیح یہی ہے۔ اپنی زندگی کے بادشاہ بننا بند کریں اور خدا کی طرف لوٹ آئیں، اور اپنی انا پرستی میں یہ نہ کہیں کہ مجھے تم نہ بتاؤ پادری کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ ہی میں کروں گا، اور نہ ہی میں اپنی زندگی میں کبھی بھی تمہارے چرچ آؤں گا۔ خدا ہر جگہ موجود ہے، مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ غلط سمت میں جا رہے ہیں، آپ کو یہ سمجھنا چاہیے۔ میرے عزیزو، ہتھیار ڈال دینا اپنے خداوند کے آگے یہ ایک عمل ہے جس سے آپ اپنی زندگی کو بہتر اور خدا کو وقف کر سکتے ہیں۔ میرے تمام ناظرین میری بات کو غور سے سنیں، آج نہیں تو کل کسی نہ کسی حالات میں ایسا لازمی ہوگا کہ جب آپ خدا کی طرف واپس لوٹ آئیں گے اور خدا سے اپنے گناہوں کی معافی کو مانگیں گے۔ ایسا ہونا لازمی ہے، چاہے آپ اپنی مرضی سے ایسا کریں یا پھر اپنی زندگی کو مکمل طور پر تباہ کر کر خدا کے پاس واپس آئیں، لیکن ایسا ضرور ہوگا کہ آپ خدا کے پاس واپس لوٹ آئیں گے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے جب آپ مرنے کی کگار پر ہوں تب آپ خدا کے پاس واپس لوٹ آئیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جب آپ بڑھاپا آپ پر آئے گا آپ تبھی خدا کے پاس واپس لوٹیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی 30-40 سال یا 20 سال ہی ہو، کیونکہ حادثات ہوتے رہتے ہیں اور لوگ اپنی جان کو گنواتے رہتے ہیں۔ کیا آپ ایسا چاہتے ہیں کہ آپ بستر مرگ پر ہوں اور تب آپ خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور نجات پائیں؟ تو یہ ہرگز غلط ہے۔ مجھے بتائیں کہ کیا آپ ایسی صورتحال اپنے لیے چاہتے ہیں؟ کبھی بھی ایسا مت کریں، اپنے ہتھیار خدا کے آگے ڈال دیں اور آج ہی اپنے گناہوں کی معافی کو طلب کریں۔ ضدی ہرگز مت بنیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور معافی مانگیں۔ یہ مانیں کہ آپ غلط ہیں، خدا صحیح ہے، اور بائبل مقدس خدا کے الفاظ ہیں جو سچے ہیں، ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ آج خود کو بچا لیں۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ٹھیک کیا ہے، تو ٹھیک وہی ہے جو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے۔ یوحنا کی انجیل ہمیں بتاتی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا سے سچے دلوں سے اپنے لیے میرے عزیزوں معافی مانگے اور کہیں کہ خدا میں جانتا ہوں کہ میں غلط ہوں، گنہگار ہوں، اور میں اس بات کو آج تسلیم کرتا ہوں کہ تو ہی اس کل کائنات کا خالق اور مالک ہے اور ہمارا خداوند ہے، اور میرا ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح تیرا اکلوتا بیٹا اور ہمارا نجات دہندہ ہے۔ اپنے تمام گناہوں کی خدا سے معافی مانگے اور ابدی زندگی مانگے خدا سے، تاکہ روح القدس کے فضل سے آپ اپنی تمام زندگی کو بدل سکیں۔ اگر میرے عزیزو آپ ان میں سے ہیں جو خدا کی طرف لوٹ آنا چاہتے ہیں، تو آج ہی باپ، بیٹا اور روح القدس کے نام پر اپنی رہائی، نجات، گناہوں سے معافی کو وصول کریں۔ اور وہ لوگ بھی جو یہاں پر موجود ہیں جو بیمار ہیں، تو وہ یسایہ نبی کے وعدے کو یاد رکھیں۔ لکھا ہے کہ حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ اسی لیے میرے عزیزے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور خدا سے اپنی تندرستی کو مانگے۔ کہیں خدا سے کہ اے خدایا میرے دل و دماغ کو پاک اور صاف کر، پاکیزہ کر، میری تمام بیماریاں اور بدکرداریوں کو مجھ سے دور کر، میرے مقدس وجود کو مجھ میں داخل کر، اپنا شفقت والا ہاتھ مجھ پر بھرا، اپنا روح القدس مجھ پر نازل کر۔ آمین۔ میں بہت خوش ہوں میرے عزیزوں کہ آپ یہاں پر میرے ساتھ موجود تھے، اور اگلے اتوار میں آپ کے ساتھ خداوند کی تعلیمات
बांटने जा रहा हूँ वो है वाफर ज़िंदगी। अगले पैगाम का मौजू है वाफर ज़िंदगी, और मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आज के हमारे इस पैगाम को हमारी वेबसाइट vchurch.us पर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको बांटें। आज के पैगाम की तरह ही मुक़द्दस वजूद और मैं हूँ मुक़द्दस जियान। इसके साथ साथ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ victoryradio.us 24 घंटे आपकी खिदमत के लिए मौजूद है और मुख्तलिफ़ ज़बानों में भी खुदा का कलाम आपके लिए मुहैया किया जा रहा है। आप तमाम लोगों का बहुत ही शुक्रिया, और मैं दुआ करता हूँ कि आपका दिन बहुत ही खूबसूरत गुजरे। आमीन। One of the most wonderful things in the Bible is the promise from God to a believer to be abundantly blessed when the believer gives to the Lord the first fruits of his work and labors. Learn this promise in Malachi chapter 3, verses 10 through 12. Test me in this way, says the Lord of armies. Bring me the 10% of your income and see if I will not open the floodgates of heaven and pour out a blessing for you without measure. I will rebuke the devourer for you, so that it will not ruin the produce of your land, and your vine in your field would not fail to produce fruit, says the Lord of armies. Victory Radio is now available 24/7. Visit our website, www.victoryradio.us. Great music, positive messages, optimism to keep you company while you work, or when you drive, or when you are at home cooking. Faith is what you need. Faith comes when you hear the right thing. Victory Radio is the new thing. Find us on the website, www.victoryradio.us. Have a great rest of your day. If you own a Roku TV, a Roku TV device, an Apple TV device, or own a Fire Stick, we invite you to install the Gion TV app. With the Gion TV app installed on your TV, you will be able to watch all the videos from the comfort of your home and be inspired with our programs. Enjoy music, inspirational videos, Bible teachings, and beautiful videos that will keep your tank of faith full all the time at the touch of a button. Remember Gion TV. Receive the inspiration to achieve your calling in life. By Giancarlo Vitatoro. I know you have suffered, but what if you would have never met your mom because she died giving birth to you? That's the beginning of Simon's story. Then Simon's father died when he was only 15 years old. He was sent to a foster home where he was bullied, humiliated, and there was no one to protect him. But Simon decided to find a way to get his revenge by studying and becoming good at sports. He won a scholarship, and soon he started his own business, Simon's Yardwork. Mean people were envious of his success, but one day, Simon met and fell in love with Jackie. They were happy until the FBI arrested Simon due to clues that incriminated him with several murdered people. Will Simon end up in prison? Don't miss the outcome of this story, The Best Revenge, the musical that will inspire everyone to pay good for evil. Go to mygiancarlo.com to purchase The Best Revenge on audio and video. Welcome to this website, mynewmentor.com. Here you will find the tools to establish a direct communication with your new mentor, Gion. Get the available spot on Gion's schedule and set your appointment to have an audio or video call via Skype with Gion. You are my moonlight. I can walk alone in the night. Every day I wake up thinking of you, wanting to find you. You removed all my fears, also you took all of my tears. You make me feel loved, you make me feel good. I love your words, you changed my world. You make me feel loved, you make me feel good. I love your words, you changed my world. You
are my moonlight. I can walk alone in the night. You guide me and inspire me. Your light shines in the ocean. Even when I feel that I'm ready to quit and give up, ready to throw the towel of my life away. It is on those days when I realize how weak and fool I can be. Considering my situation, I cry out, where are you, God? You promised me to be with me here all the time. You said that I will not be alone. You promised me that you will be with me no matter what, no matter what. And I know you are mine, here with me all the time. You sustain my life. You are by my side. Do you want to know what moves me? It's your hair because you help me breathe. Like the trees dancing with the wind. I don't care if they are dark brown or green. It's a new season. 'Cause you gave me a reason. So many things are entwined, connected with each other like a vine. I close my eyes, touching your hand, dreaming of you. Let's walk together, blooming, growing, living, moving on, moving on. My heart betrayed me in my greatest desperation. When I thought that everything was lost, I saw very far away your light shining at the distance. You make me believe that there was hope for me. It was your light in the night to give me life. It's your light. Some days I felt ready to sink, but every time you rescued me, my own tears became the ink to write the prayers of my need. I feel the need to dance with you. My heart feels so close to you. Again, I feel the need to dance with you. My heart feels so close to you. Dancing so cool, singing so cool, moving so
disappointed you quite many times. I failed, I messed up big time. Acting right was not my style. No more sad days, now all is bright. The sun is shining with its light. I feel the wind blowing on my skin. I feel your love coming, you're my spring. The winter is over, no more snow. My heart you filled with your love. Now in my home I hear the birds. I see the kids playing, boys and girls. Can anyone hear the explosion? Because my life is in commotion. I feel that I am falling down. Whoever saves me must have a crown. Like a flower needs the sun, like the ocean wants the moon, like the grass needs the rain. Come and take my pain away. How can somebody fix my heart? My life is falling apart. If only there was somebody who sees that I'm not nobody. How can somebody fix my heart? My life is falling apart. If only there was somebody who sees that I'm not nobody. Sing to me a love song again. Fly me on your airplane. Be my shining star tonight. I need you badly in my life. It is absolutely amazing what I am feeling. Never before I experienced what you have done to me. I know that in the past I didn't see things as I do now. But honestly, you have changed everything for me. And I don't want to let it go. I don't want you to go anywhere. Stay here with me, by me, because you make me feel alive. And I know that you love me, and I love you. I love you with all of my heart. I belong to you. You brought me a new life, a life that is absolutely profound, real, and true. I feel alive, you make me fly. I'm in the clouds, you make me alive. This is my night, I'm gonna fight. I feel the wind, I'm gonna win. I feel alive, you make me fly. I'm in the clouds, you make me alive. Beneath the moon, oh starry night, you came to me, you rescued me, you are so right. You are my starry night. You came to me, you rescued me. You are so right. You are my starry night.
The blessings of God are going to come to you when you are listening to the right thing, God's Word. You can find us in all of these platforms. Search for Gian TV on Apple TV, Roku TV, and Fire TV. Do you prefer a podcast? Find us too. And remember Victory Radio 24/7. The kingdom of God is near. Thank you for investing time with Victory Church Odessa. Feel free to subscribe to our channel here on this platform. Also, you can go to our website, vchurch.us, to connect with the rest of the platforms where you can follow us. Our address is 2400 West 81st Street, Odessa, Texas, 79764. Our Sunday worship service begins at 10 a.m. Our phone number is 432-614-9798. Our email address is info@vchurch.us. Feel free to share this program with your family and friends. Until next time, we wish you a wonderful rest of your day. Many blessings in the name of our Lord Jesus.